नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों। बाईपोल के नताइज हुकूमत की इस्तेहकाम पर असरअंदाज नहीं होंगे। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। निगरां उम्मीदवार के लिए पहली मर्तबा नगरोटा में मुहिम। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती की ज़ोहरान मामदनी की तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर के तौर पर नुमाया फतेह। बडगाम ज़िमनी इंतखाबात, अवामी इत्तेहाद पार्टी के इनामुन नबी का पीडीपी, एनसी और बीजेपी पर खानदानी सियासत का शदीद इल्जाम। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने वैष्णो देवी में कश्मीर की सलामती, खुशहाली और अवाम की भलाई के लिए दुआ की। रविंदर रैना का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीदी हमला। एग्जीक्यूटिव लीडर और एमपी आगा रूहुल्ला के साथ एहतराम न करने का लगाया इल्जाम। बारामूला के रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को तिहाड़ जेल नंबर 1 मुंतकिल। अगस्त में हमले के बाद हिफाजती इक़दामात बढ़ा दिए गए। बडगाम की 27 असेंबली हल्के की ज़िमनी इंतखाबात, वोट गिनती के लिए अमले की पहली रेंडमाइजेशन मुकम्मल। शिफाफियत और ईमानदारी को यकीनी बनाया गया। जम्मू में डेली वेजर्स का वज़ीर आला के घर का मार्च। बाकायदा भर्ती, वाजिबात की अदायगी और कम अज कम उजरत की फौरी फराहमी का किया मुतालबा। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक महज एक मामूली फायर क्रैकर था। महाराष्ट्र में सियासी तबसरे की गूंज। आर्मी जवानों की जात मजहब मालूम करने की कोशिश पर वज़ीर दाखिला अमित शाह का राहुल गांधी को शदीद तनकीद। कहा, राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जम्मू कश्मीर में 6 मकामात पर बड़ी कार्रवाई। मंशियात और दहशतगर्दी की फंडिंग केस में साबिक वजीर जतेंद्र सिंह उर्फ बाबू सिंह के घर समेत कई जगहों पर छापे। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बाईपोल्स के नताइज के बारे में यकीन दहानी कराई है कि नगरोटा और बडगाम असेंबली हल्कों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नताइज हुकूमत के इस्तेहकाम पर कोई असर नहीं डालेंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो जमहूरी अमल में भरपूर हिस्सा लें और अपने नुमाइंदे का इंतखाब करें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नगरोटा में पहली बार अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा, यह इंतखाब हुकूमत के इंतखाब के लिए नहीं, बल्कि अवाम को ये मौका फराहम करने के लिए है कि वो अपने खुद मुख्तार नुमाइंदा मुंतखब करें, चाहे वो हुकूमत के अंदर हो या बाहर। ताहम अचानक बिजली का तातुल उनके खिताब में रुकावट पैदा करने के बावजूद उन्होंने माइक्रोफोन के बगैर खिताब जारी रखा। वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम वानी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हर इंतखाब किसी भी सियासी जमात के लिए अहमियत रखता है। उन्होंने कहा, नगरोटा और बडगाम हमारे मजबूत हल्के हैं और अवाम ने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिमायत दी है। वानी ने पार्टी के उम्मीदवार मैडम शमीम के खिदमाती रिकॉर्ड को सराहते हुए अवाम से अपील की कि वो उन्हें दोबारा मुंतखब करके तरक्की के मिशन को मजबूत बनाए। नस्ली सियासत के हवाले से सवाल पर वानी ने कहा, जो लोग खानदानी सियासत की बात करते हैं उन्हें पहले अपने घर देखना चाहिए। बीजेपी खुद अपनी अगली क़यादत के बारे में वाज़ा नहीं है। वंदे मातरम के मामले पर उन्होंने बराह रास्त बयान देने से गुरेज किया और कहा कि इस बारे में वो तब मौक़िफ़ वाज़ा करेंगे जब मामला उनके सामने आएगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने ज़ोहरान मामदनी को न्यूयॉर्क सिटी के 111वें और पहले मुस्लिम मेयर के तौर पर शानदार फतह पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि यह कामयाबी न सिर्फ एक तारीखी संगमील है, बल्कि ये रजती कुव्वतों, माली असर रसूख और इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक मजबूत पैगाम भी है। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि मामदनी की गैर मुतज़लज़ल तरक्की पसंद सोच और इंसाफ के लिए पुख्ता अज़्म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में चलाई जाने वाली जारहाना नफरत अंगेज मुहिम पर काबू पाया है। ज़ोहरान मामदनी, जो कि एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट और फिल्मसाज मेरा नायर के बेटे हैं, ने रिपब्लिक
حریف کو سخت مقابلے کے بعد شکست دے کر امریکہ کے سب سے بڑے شہر کی قیادت سنبھالی۔ ان کی کامیابی نے نہ صرف مسلم کمیونٹی کے لیے ایک تاریخی لمحہ رقم کیا بلکہ عوامی قیادت اور یکجہتی کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ محبوبہ مفتی نے مامدانی کی فتح کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ عوام کے حق میں انصاف اور مساوات کی جدوجہد میں ایک مضبوط پیش رفت ہے۔ عوامی اتحاد پارٹی کے چیف ترجمان انعام النبی نے بڈگام میں ضمنی انتخابات کے موقع پر پی ڈی پی، نیشنل کانفرنس اور بی جے پی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ انتخابات محض ایک ہی خاندان کے مفادات کے لیے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بڈگام کے عوام بار بار انہی سیاسی خاندانوں کے امیدوار دیکھ کر مایوس اور سیاسی طور پر دباؤ میں ہیں۔ انعام النبی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو یہ بات واضح طور پر سمجھنی چاہیے کہ پی ڈی پی، این سی یا بی جے پی کو ووٹ دینا اصل میں ایک ہی خاندان کو ووٹ دینے کے مترادف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جمہوریت اس وقت زندہ نہیں رہ سکتی جب سیاست خاندانوں کی وراثت بن جائے۔ انہوں نے بڈگام کے عوام سے اپیل کی کہ وہ حقیقی نمائندگی کرنے والے قیادت کو ووٹ دیں۔ وہ قیادت جو بے روزگاری، پانی کی قلت، ترقیاتی خلا اور عوامی مسائل کو سمجھتی ہو، نہ کہ صرف کسی فیمیل کے نام کی وجہ سے منتخب کی گئی ہو۔ انعام النبی نے عوامی اتحاد پارٹی کے امیدوار نذیر احمد خان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک عاجز، قابل رسائی اور خدمت گزار لیڈر ہیں جو بغیر کسی دعوے یا فائدے کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جمعرات کے روز ویشنو دیوی کے مشہور مندر میں حاضری دی اور ملک و ریاست کی سلامتی، امن و خوشحالی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دعائیں کی۔ ذرائع کے مطابق ایل جی سنہا نے مندر کے ہال میں عقیدت کے ساتھ بھگوان کے نذر و نیاز پیش کیا اور خصوصی طور پر ریاست میں امن، بھائی چارہ اور خوشحالی کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان کی یہ پیش رفت کشمیر کی سیاسی اور سماجی صورتحال میں مثبت پیغام کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ ریاستی حلقوں نے اس موقع پر کہا کہ ایل جی کا یہ دورہ نہ صرف مذہبی عقیدت کی عکاسی کرتا ہے بلکہ عوام کے دلوں میں امن اور خوشحالی کی امیدیں بھی پیدا کرتا ہے۔ مندر میں موجود عقیدت مندوں نے ایل جی سنہا کے ساتھ حاضری دینے پر خوشی کا اظہار کیا اور ان کی قیادت میں کشمیر کے بہتر مستقبل کے لیے دعائیں کی۔ جموں کشمیر بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما رویندر رینا نے بڈگام میں انتخابی جلسے کے دوران نیشنل کانفرنس پر شدید تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ پارٹی اپنے سینئر رہنما اور سری نگر کے رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی کا احترام نہیں کر رہی ہے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے رینا نے پارٹی کی وفاداری اور داخلی نظم و ضبط پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ جو پارٹی اپنے رہنماؤں کا احترام نہیں کرتی وہ عوام کی خدمت کے قابل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا ایسا شخص جو 3 مرتبہ بڈگام سے ایم ایل اے منتخب ہو چکا ہے اور اب ایم پی ہے، اسے اپنی پارٹی کی جانب سے اعلیٰ عزت ملنی چاہیے۔ جو اپنی پارٹی کے سینئر رہنما اور ایم پی کا احترام نہیں کرتے وہ بڈگام کے عوام کا احترام کیسے کریں گے؟ رویندر رینا کی یہ تقریر زوردار تالیوں کے ساتھ سنی گئی اور اسے نیشنل کانفرنس میں بڑھتے ہوئے داخلی اختلافات کی طرف اشارہ سمجھا گیا، خاص طور پر آغا روح اللہ اور پارٹی قیادت کے درمیان پالیسی اور علاقائی نمائندگی کے مسائل پر مبینہ اختلافات کے تناظر میں۔ یہ بیان سیاسی حلقوں میں اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ بڈگام کی سیاست میں این سی کے اندرونی مسائل اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور بی جے پی نے اس موقع کو اپنی انتخابی مہم میں بھرپور استعمال کیا۔ بارہمولہ سے منتخب عوامی اتحاد پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور قید رہنما انجینئر رشید کو دہلی انتظامیہ نے تہاڑ جیل کے سیل نمبر 3 سے سیل نمبر 1 منتقل کر دیا ہے۔ یہ اقدام اس کے بعد کیا گیا جب اگست میں ان پر مبینہ طور پر کچھ قیدیوں نے حملہ کیا تھا، جس کے بعد ان کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق رشید کو منتقل کرنا ایک احتیاطی اقدام تھا تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ مزید بتایا گیا کہ یہ وہی سیل ہے جس میں دہلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے رہنما منیش سسودیا 2023 میں دہلی ایکسائز پالیسی اسکینڈل کے سلسلے میں قید تھے۔ تہاڑ جیل کے اندر رشید کی نگرانی کو سخت کر دیا گیا ہے اور ان کے وارڈ کے ارد گرد نصب سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے باقاعدہ چیکنگ کی جا رہی ہے۔ وارڈز کو خصوصی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ رشید کی قید کے دوران ہر ممکن حد تک محتاط رہیں اور ان کی نگرانی میں کوئی کمی نہ ہو۔ اس اقدام سے قیدیوں کی حفاظت اور جیل انتظامیہ کی سیکیورٹی کے معیار کو برقرار رکھنے کا عزم ظاہر ہوتا ہے۔ بڈگام میں 27 اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخابات کے لیے ووٹ گنتی کے عمل کو شفاف اور منصفانہ بنانے کے لیے ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے ووٹ گنتی کے عملے کی پہلی رینڈمائزیشن کا عمل مکمل کیا۔ یہ ووٹ گنتی 14 نومبر 2025 کو بوائز ہائر سیکنڈری اسکول بڈگام میں منعقد ہونے والی ہے۔ رینڈمائزیشن کے دوران کل 66 اہلکاروں کا انتخاب کیا گیا، جن میں کاؤنٹنگ سپروائزر، کاؤنٹنگ اسسٹنٹس اور مائکرو آبزرور شامل ہیں، جبکہ 80% کو متبادل عملے کے طور پر بھی رکھا گیا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں عملے کی کمی نہ ہو۔ اس رینڈمائزیشن کا عمل انتخابی عملے کے انتخاب میں شفافیت اور غیر جانبداری کو
یقینی بنانے کے لیے انتخابی کمیشن آف انڈیا کے مقرر کردہ ہدایات کے مطابق خاص سافٹ ویئر کے ذریعے انجام دیا گیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ کے سینئر افسران بھی موجود تھے، جن میں 27 اسمبلی حلقے کی ریٹرننگ آفیسر افروزہ بانو، ڈپٹی ڈی او بلال احمد، ڈی آئی او NIC بڈگام اور دیگر اعلیٰ افسران شامل تھے۔ جموں کشمیر کے مختلف محکموں کے ڈیلی ویجرز، روزانہ اجرت پر کام کرنے والے ملازمین اور آشا ورکروں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے رہائشی مکان کی طرف مارچ کیا اور اپنے دیرینہ مطالبات کے حق میں احتجاج کیا۔ یہ مظاہرہ آل ڈیلی ویجرز جموں کشمیر سنگھرش سمیتی کی قیادت میں کیا گیا، جس کے چیئرمین سنی کانت چب تھے۔ مظاہرین نے باقاعدہ بھرتی، واجبات کی فوری ادائیگی اور کم از کم اجرت کے نفاذ کے مطالبات اٹھائے، جنہیں حکومت کی جانب سے طویل عرصے سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے رہائشی روڈ کی طرف بڑھتے ہوئے نعرے بازی کی اور وزیر اعلیٰ حکومت کے خلاف احتجاج کیا، تاہم پولیس نے انہیں شہیدی چوک پر روک دیا اور احتجاج کے دوران سمیتی کے رہنما کو حراست میں لے لیا۔ احتجاج میں شریک خواتین اور مختلف محکموں کے ملازمین نے حکومت کی طرف سے دیرینہ وعدوں پر عمل نہ کرنے پر گہرا احتجاج کیا اور کہا کہ عوامی خدمت میں مصروف ہونے کے باوجود ان کے جائز مطالبات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین کا یہ احتجاج وزیر اعلیٰ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے قانونی حقوق کے حصول کے لیے ایک طاقتور پیغام سمجھا جا رہا ہے، جس میں انہوں نے فوری اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کے حالیہ بیانات پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دعوے محض آتش بازی ہیں اور حقیقت میں کوئی سنجیدہ اثر نہیں رکھتے۔ فڈنویس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ راہل گاندھی نے جس طرح ہائیڈروجن بم کے لفظ کا استعمال کیا، وہ محض عوامی توجہ حاصل کرنے کی ایک کوشش تھی اور سیاسی وزن نہیں رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ مہاراشٹر میں حکومت کی کارکردگی مستحکم ہے اور عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے مسلسل جاری ہیں، اس لیے ایسے الزامات یا مبالغہ آرائی عوام کے اعتماد کو متاثر نہیں کر سکتی۔ فڈنویس نے واضح کیا کہ بی جے پی اور ان کی قیادت ہمیشہ حقیقت پسندانہ اور ٹھوس اقدامات کے ذریعے عوام کی خدمت کرنے پر یقین رکھتی ہے، نہ کہ محض دعووں اور بیانات پر۔ یونین ہوم منسٹر امت شاہ نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ انہیں بھارتی فوج کے جوانوں کی ذات اور مذہب معلوم کرنے کی کوشش پر شرم آنی چاہیے۔ شاہ نے یہ بیان ایک عوامی اجتماع میں دیا، جس میں انہوں نے راہل گاندھی کی پچھلی حرکات پر بھی تنقیدی نشر کی۔ امت شاہ نے کہا کہ فوجی جوان بھارت کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دیتے ہیں اور ان کی ذات یا مذہب پر سوال اٹھانا نہ صرف غیر مناسب ہے بلکہ ملک کی مسلح افواج کی عزت کے خلاف بھی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ فوج کی پیشہ ورانہ ساخت اور سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ شاہ نے راہل گاندھی کے حالیہ بیانات کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ فوجیوں کی ذاتی معلومات کے حصول کی کوشش ایک سیاسی چال کے مترادف ہے، جس کا مقصد عوامی جذبات کو بھڑکانا اور اداروں کی ساخت کو متاثر کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی فوج ہر شہری کے لیے قابل فخر ہے اور اس کے جوانوں کی عزت و وقار کا ہر بھارتی کو خیال رکھنا چاہیے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جمعرات کو منشیات اور دہشت گردی کی فنڈنگ سے متعلق ایک اہم کیس میں جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں 6 مقامات پر بیک وقت چھاپے مارے۔ ایجنسی کی کارروائی میں سابق وزیر اور سابق MLA جتیندر سنگھ اور بابو سنگھ کے رہائشی مکان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ذرائع کے مطابق 2 چھاپے جموں اور 4 چھاپے کشمیر کے مختلف مقامات پر مارے گئے۔ یہ کارروائی اس کیس سے جڑی ہے جو 30 مارچ 2022 کو اس وقت شروع ہوا جب پولیس نے محمد شریف شاہ نامی شخص کو گرفتار کیا، جو مبینہ طور پر 6.9 لاکھ روپے کے حوالہ رقم جموں پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ رقم بابو سنگھ کے لیے تھی تاکہ اسے علیحدگی پسند سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں پولیس نے نئے نافذ شدہ فوجداری قوانین کے تحت 3 اہم مقدمات میں کامیاب سزاؤں کا ریکارڈ قائم کیا ہے، جو بھارتیہ نیائی سنہتا اور متعلقہ قوانین کے مؤثر نفاذ کی جانب ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق 3 مختلف مقدمات، جنہیں زینا پورہ اور ہیر پورہ پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا، میں قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد ملزمان کو سخت سزائیں سنائی گئی ہیں۔ پہلے مقدمے میں FIR نمبر 90/2024 زینا پورہ پولیس اسٹیشن میں BNS کی شکیں 281, 125 سے 324(3) اور موٹر وہیکلز ایکٹ کی شکیں 4/181 اور 5/180 کے تحت کارروائی کی گئی۔ دوسرے مقدمے FIR نمبر 34/2025 ہیرپور میں درج ہوئی، جبکہ تیسرے مقدمے FIR نمبر 40/2025 دوبارہ زینا پورہ میں درج ہوا۔ پولیس نے کہا کہ تفتیشی افسران نے مقدمات کو انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں انجام دیا، جس کے نتیجے میں ملزمان کو قابل قدر سزا دی گئی۔ یہ کامیاب کارروائیاں پولیس کے نئے قانونی ڈھانچے کو اپنانے اور انصاف و احتساب اور قانون کی حکمرانی کے تئیں عزم کو ظاہر کرتی ہیں۔ کوکرناگ کے علاقے ادھل کے رہائشی محمد سلیم کے بیٹے ظہور احمد ملک کا اتر پردیش میں سڑک حادثے کے دوران انتقال ہو گیا ہے۔ اہل خانہ کے مطابق یہ افسوسناک خبر انہیں منگل کی شب موصول ہوئی، جس نے پورے علاقے کو غم
मातम में मुब्तला कर दिया है। इस वाक़े पर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने शदीद दुख और अफसोस का इजहार करते हुए हुकूमत से फौरी मावनत की अपील की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।